सालिक के बाब में आदमी को चाहिए कि वो इब्राहीम की मानंद हो, ताकि अल्लाह के वसीले से उसका साया ख़ुद लोगों के लिए पनाहगाह बन जाए। उसकी हैबत और तालीम से सारा आलम सांस लेने की भी जुर्रत ना करे और फ़िरौन हलाक हो ऐसे मूसा के हाथों जिसे अल्लाह अपनी कुव्वत से मदद देता है। जो शख्स राह सलूक में अल्लाह की तरफ सफ़र करता है उसके लिए अल्लाह का रुखसार सुबह की रोशनी बन जाता है। और कौन है जो दिन का पर्दा चाक करे और रात का पर्दा तान दे। उसका जहन ज़मीन के बंधनों से छीन लिया जाता है और उसे आलम रूहानी की हुक्मरानी दिखाई देने लगती है। वो अर्श को अपने कदमों तले कालीन की मानंद रौंदता है। वो बज़ाहिर उल्लू होता है मगर उसके साथ अन का परवाज़ करता है। वो इस दुनिया और उस दुनिया का मालिक बन जाता है मगर अल्लाह का वफ़ादार बंदा रहता है। खालिस अक़ल उस पर अपना चेहरा आश्कार करती है और उसके जिस्म को अपनी रोशनी से मुज़य्यन कर देती है। अल्लाह का फ़ज़ल उसके दिल पर साया डाल देता है। फिर वो कहता है वो किस तरह साया दराज करता है। जब उसकी रूह को अल्लाह का लम्स महसूस होता है तो आयत हमने सूरज को बनाया उस पर ज़ाहिर हो जाती है। और जो लोग गूंगे थे वो भी जब उसकी रूह से ज़िंदगी की खुशबू पाते हैं तो बोलने लगते हैं। राह इश्क में आशिक अपनी रूह से ये आयत तिलावत करते हैं, ज़मीन पर जो कुछ है वो सब फना होने वाला है। फिर उनके लिए आसमान और दुनिया की हर रंगीनी हकीर और फ़ानी बन जाती है। जो कोई इस शराब वहदत से रूगर्दानी करता है उसके लिए उसका सारा रंग व खुशबू बर्बाद हो जाती है। और जब तू नए कानों से ये नारे सुनेगा वो एक है उसका कोई शरीक नहीं, तो तू फिर मजज़ूबों की तरह उन मुख्तलिफ़ रंगों का ख्वाहिशमंद ना रहेगा, चाहे तेरा ईसा भी रंगरेज़ क्यों ना हो। तू जिस रंग को चाहे ले और उन्हें एक बर्तन में डाल और फिर उन्हें निकाल। सुन मगर दीवानगी के साथ नहीं बल्कि समझ के साथ। ये बात नादानों के लिए नहीं, ये सब धोखा देह रंग जब वहदत के बर्तन में पड़ते हैं और एक ही रंग बन जाते हैं, फिर जब सब एक रंग बन जाए तो सब कुछ वही हो जाता है। रस्सी जब अकेला तागा रह जाए तो वो नाजुक हो जाती है मगर उसमें असल ताकत होती है। खामोशी इख्तियार करने के बाब में दीन का रास्ता ना अमल में है ना गुफ्तार में। इस पर महल्लात तामीर नहीं होते बल्कि वहाँ वीरानी ही वीरानी है। जो शख्स राह हक के लिए खामोशी चुनता है उसकी खामोशी ज़िंदगी और मिठास बन जाती है। अगर वो बोलता है तो जिहालत से नहीं और अगर खामोश रहता है तो काहली की वजह से नहीं। जब वो खामोश होता है तो बेमकसद ख़यालात नहीं बुनता और जब बोलता है तो फजूल गुफ्तगू नहीं बखेरता। ये नादान लोग चोर और जेब कतरों की मानंद अपना इल्म राहज़नी में इस्तेमाल करते हैं। ऐ मुर्शिद, ऐ बातों के बादशाह, तू खुद देख कि दिल में रोशनी होना अल्फाज से बेहतर है। जब तू खामोश होता है तो तू सबसे ज़्यादा बलीग होता है और जब तू बोलता है तो जंग का सिपा सालार मालूम होता है। कुन सिर्फ दो हरफों पर मुश्तमिल है और दोनों बे आवाज़। हू भी दो हरफों से बना है वो भी खामोश। इन अल्फाज पर शक ना कर, अपनी आँखें खोल और ज़रा ध्यान से गौर कर। कुत्ता है, पत्थर है, हमाम की आग है, ग़ुलाम है मगर तू ऐसा है जैसे संदूक के अंदर जुड़ा कीमती जौहर। बादशाह अपने चांदी के सिक्के तो रोज़मर्रा के लिए इस्तेमाल करता है मगर अपने याकूत को ख़जाने के लिए महफूज रखता है। चांदी अपनी बदकिस्मती की फितरत में नुकसानदेह है जबकि याकूत खुश व खुरम है क्योंकि उसके अंदर खून की हरारत है। बरमकी ख़ानदान अपनी सखावत के बायस बुलंद हुआ, वो सखावत के हमनशीन बन गए। अगरचे तकदीर ने उनकी हलाकत लिख दी मगर उनका नाम आज भी रूह की तरह ज़िंदा है।
آج کا زمانہ ظاہر میں خوش مزاج مگر مکھیوں جیسا بے حیا، زبان سے سب شہد کی مٹھاس دکھاتے ہیں، مگر جب سخاوت کی باری آتی ہے تو لوگوں کے دل چیرتے ہیں اور ان کی روحوں کو جلا دیتے ہیں۔ جب اس نے تیری روح کو اپنے حسن سے آراستہ کیا تو تیرے سامنے روشنی کا آئینہ رکھ دیا، مگر پھر غرور نے تجھے جلد غصے میں لا کھڑا کیا اور تو نے اپنی نگاہ بد سے خود کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اس نے دن اور رات کو اپنی عدل کی ترازو سے برابر کیا ہے، نہ کہ کسی اتفاق سے، نہ ہی بے ترتیبی سے۔ جب عقل راز کھودنے میں مصروف رہتی ہے تو عشق کے میدان میں منزل پر پہنچ چکا ہوتا ہے۔ جو اللہ کا طالب ہوتا ہے اس کے دل اور جان تو پردے میں چھپے ہوتے ہیں، مگر اس کی زبان حق کے ساتھ بولتی ہے۔ انا الحق، میں ہی حق ہوں۔ عبرت ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول نہیں کرتے۔ ایک نادان نے ایک اونٹ کو چرچراتے دیکھا اور کہنے لگا، تیری ساخت کیوں اتنی ٹیڑھی میڑھی ہے؟ اونٹ نے جواب دیا، جب تو اس طرح اعتراض کرتا ہے تو گویا تو مجھے نہیں میرے خالق کو ملامت کرتا ہے۔ بچ کے رہے، میری ٹیڑھ کو عیب نہ سمجھ اور نرمی سے سیدھی راہ لے کر یہاں سے چلا جا۔ میری شکل ایسی ہے کیونکہ اسی میں بہتری ہے، جیسے کمان کی خوبی اسی میں ہے کہ وہ جھکی ہوئی ہو۔ دفع ہو جا اپنی بے وقوف مداخلت کے ساتھ۔ گدھے کے کان تو بس گدھے کے سر پر ہی اچھے لگتے ہیں۔ ابرو کی محراب اگرچہ تجھے ناپسند ہو، پھر بھی آنکھ کے اوپر ایک موزوں گنبد ہے۔ یہ ابرو ہی کے باعث ہے کہ آنکھ سورج کو دیکھ سکتی ہے اور اپنی قوت کے نکھار سے یہ چہرے کی زینت بن جاتی ہے۔ اہل خرد کے نزدیک خیر و شر دونوں انتہائیں خیر ہیں، اس سے تو کبھی برائی صادر نہیں ہوتی۔ جو کچھ بھی تو اس کی طرف سے دیکھے، چاہے وہ بظاہر شر ہی کیوں نہ ہو، تو اس سب کو خیر ہی سمجھ۔ جسم کو کبھی راحت اور کبھی دکھ کا حصہ ملتا ہے، لیکن روح کے لیے راحت خزانے کی مانند ہوتی ہے۔ اگرچہ اس کے اوپر ایک ٹیڑھا سانپ لیٹا ہو، تب بھی دانائی کے ہاتھ اور پاؤں اسی کے پہلو میں ہوتے ہیں۔ بھینگے کی آنکھ کی تمثیل۔ ایک بھینگے بیٹے نے باپ سے پوچھا، اے وہ کہ تیرے الفاظ ہر بند در کو کھولنے کی کنجی ہیں، تو یہ کیوں کہتا ہے کہ بھینگا آدمی دو چیزیں دیکھتا ہے؟ میں تو وہی چیزیں دیکھتا ہوں جو واقعی موجود ہیں۔ اگر کوئی بھینگا چیزوں کو ٹیڑھی گنتا تو آسمان کے دو چاند اسے چار نظر آتے۔ لیکن جس نے یہ کہا اس نے خطا کی، کیونکہ اگر ایک بھینگا کسی گنبد کو دیکھے تو وہ اسے دو گنبدوں کی صورت میں دیکھتا ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ تو راہ ایمان میں بھی اسی طرح ٹیڑھا دیکھنے والے کی مانند ہے، یا اس نادان شخص کی طرح جس نے محض خدا کی تخلیق پر اعتراض کرتے ہوئے اونٹ سے جھگڑا کیا۔ اللہ کی بے عیب تخلیق ہماری عقل کے لیے قبلہ ہے اور اس کی تبدیل نہ ہونے والی ذات ہماری آرزوؤں کا کعبہ ہے۔ اس نے روح کو عزت بخشی جب اسے حکمت عطا کی اور ہماری کوتاہیوں پر اپنی معاف کرنے والی رحمت کو پالا پوسا۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ تو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور یہی اس کی حکمت ہے جو تیری دعاؤں کا فوراً جواب نہیں دیتی۔ طبیب اپنے مریض کی فریاد سنتا تو ہے، مگر وہ مٹی کھانے والے کو مٹی دینے سے باز رہتا ہے، اور اگر کوئی اپنی جان سے زمین کھودتا پھرے تو کیا اللہ اسے ساری عمر مٹی ہی عطا کرتا رہے گا؟ اللہ کا کوئی فعل بے سبب نہیں اور نہ ہی اس کا فیصلہ تیری کمزور عقل کے تابع ہے۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو خالص زہر کا پیالہ پی گئے اور پھر بھی نہ مرے، بلکہ ان کے لیے وہ زہر ہی زندگی کی غذا بن گئی، کیونکہ ان کی بیماری اس حد تک جا چکی تھی کہ وہ بانسری سے بھی پتلے ہو چکے تھے۔ اللہ نے اپنی حکمت اور عدل سے ہر ایک کو اس کی ضرورت سے بڑھ کر عطا کیا۔ اگر مچھر ہاتھی کی کھال کاٹے تو کہہ دے اسے کان ہلا لے، کیونکہ اس کے کان ہی اس کے لیے مچھر بھگانے والے ہیں۔ اگر جوئیں ہوں تو تیرے پاس ناخن ہیں، اگر پسو کودے تو اسے مار سکتا ہے، اور اگر پہاڑ سانپوں سے بھرے ہوں تو خوف نہ کھا،
وہاں پتھر بھی ہیں اور تریاک بھی، اور اگر بچھو سے ڈر لگے تو تیرے پاس چپل اور جوتے موجود ہیں۔ دنیا میں اگرچہ دکھ زیادہ ہیں تو ہر ایک کے پاس 1000 علاج بھی تو ہیں۔ اسی کی ترتیب کے مطابق اس نے شدید سردی کے کرے اور آتشی گولے کو ایک ساتھ معلق رکھا ہے۔ بدن کی حرکات کو اس نے متوازن کر دیا ہے۔ دماغ کی ٹھنڈک اور دل کی گرمی دونوں کو مناسب حدود میں رکھا گیا ہے۔ جگر اور دل، معدہ اور شریانوں کے ذریعے جسم کو پانی اور ہوا پہنچاتے ہیں تاکہ سانس اور خون کے ذریعے دل اپنی حرکت سے اور جگر اپنی خاموشی سے جسم کو زندگی عطا کریں۔ کائنات میں ایک روحانی بادشاہت ہے اور ایک دنیاوی حکومت۔ عرش کے اوپر نور ہے اور اس کے نیچے تاریکی ہے۔ یہ دونوں صفات اس نے تخلیق کے آغاز میں عطا کی جب اس نے اپنی مخلوق پر سایہ پھیلایا۔ اس دنیا کو اس نے اپنے فضل سے جسم کے لیے دیا اور روحانی عالم کو روح کی شان بنایا تاکہ اندرونی اور بیرونی انسان دونوں کو غذا نصیب ہو۔ بدن کو اس دنیا کے رب سے اور روح کو روحوں کے رب سے، کیونکہ اپنی ساری مخلوق کے ذریعے اللہ نیک روح کے فائدے کے لیے خیر کا سامان رکھتا ہے۔ جو باریک بین فہم رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے وہی بہتر ہے۔ تو ہی ہے جو کسی چیز کو اچھا یا برا کہتا ہے، ورنہ جو کچھ بھی اس کی طرف سے آتا ہے وہ سب کچھ محض رحمت ہے۔ برائی اللہ کی طرف سے نہیں آتی، وہ الوہیت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ برائی تو نادان اور جاہل کرتے ہیں۔ احسان کرنے والا رب خود کبھی برائی نہیں کرتا۔ اگر وہ تجھے زہر دے تو اسے شہد سمجھ، اگر وہ تجھ پر غضب نازل کرے تو اسے بھی رحمت ہی جان۔ جیسے ہماری مائیں مگر ہمارے جسم پر حجام کا سینگا لگاتی ہیں اور وہ بھی خیر ہے، اور جیسے وہ ہمیں کھجوریں دیتی ہیں وہ بھی خیر ہے۔ دوبارہ ان لوگوں کی تمثیل جو نصیحت قبول نہیں کرتے۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ دائی بچپن کے ابتدائی دنوں میں کبھی بچے کو جھولے میں باندھ دیتی ہے، کبھی اسے اپنی گود میں لیتی رہتی ہے، کبھی اسے زور سے تھپڑ مارتی ہے تو کبھی چپ کراتی ہے، کبھی دور دھکیل دیتی ہے، کبھی پیار سے اس کے گال چومتی ہے، اسے گلے لگاتی ہے، اس کے غم کو سہلاتی ہے۔ ایک اجنبی جب یہ منظر دیکھتا ہے تو دائی پر ناراض ہو جاتا ہے اور آہ بھرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ دائی مہربان نہیں، یہ بچہ اس کی نظر میں بے وقت ہے۔ مگر تو کیا جانے کہ دائی حق پر ہے، یہی تو اس کے کام کا فطری انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے وعدے کے مطابق اپنے بندے کے ساتھ پورا انصاف کرتا ہے۔ وہ اسے روزانہ کا رزق عطا فرماتا ہے، کبھی مایوسی، کبھی فتح، کبھی اس کے سر پر جواہر کا تاج رکھتا ہے، کبھی اسے محض ایک تانبا سکہ دے کر محروم رکھتا ہے۔ بس تو اللہ کے حکم پر راضی ہو جا، اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو جا کر قاضی کے سامنے چیخ پکار کر کہ وہ تجھے اللہ کے فیصلے سے آزاد کرا دے۔ کیا ہی نادان شخص ہے وہ جو اس طرح سوچے۔ جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ مصیبت یا خوشحالی، وہ دراصل خالص خیر ہے، اور جو برائی ہے وہ تو محض وقتی ہے۔ جس نے ایک ہی فرمان کن سے دنیا کو پیدا کر دیا، بھلا وہ اپنی ہی مخلوق کے ساتھ برا سلوک کیسے کرے گا؟ خیر و شر کا تصور اللہ کے عالم امر میں نہیں پایا جاتا۔ یہ نام تو صرف تیرے اور میرے لیے ہیں۔ جب اللہ نے زمین کے علاقوں کو پیدا کیا تو اس نے کوئی مطلق شر پیدا نہیں کیا۔ موت کسی کے لیے ختمی سزا ہے مگر دوسرے کے لیے وہی موت نعمت ہے۔ زہر کسی کے لیے خوراک ہے تو کسی کے لیے ہلاکت ہے۔ اگر آئینے کا چہرہ بھی پیٹھ کی طرح کالا ہوتا تو کوئی بھی اس میں چہرہ نہ دیکھتا۔ آئینے کی افادیت چمکتے چہرے میں ہے، چاہے اس کی پیٹھ جواہرات سے بھری ہو۔ سورج اپنے روشن چہرے کے سبب نافع ہے، خواہ اس کی پیٹھ سیاہ ہو یا سفید۔ اگر مور کا پاؤں بھی اس کے پروں کی طرح ہوتا تو وہ دن میں بھی چمکتا اور رات میں بھی جگمگاتا۔ اللہ تعالیٰ کی ہماگیر قدرت کی ثنا میں وہی ہے جو ہمارے جسموں کی ظاہری صورتیں تراشتا ہے، وہی ہے جو ہمارے دلوں کی پوشیدہ تصویریں پہچانتا ہے، وہی ہے وجود اور عدم کا خالق،
وہی ہے ہاتھ اور اس میں پکڑی ہوئی چیز کا پیدا کرنے والا۔ اس نے خالص زمرد کا ایک گھیرا بنایا اور اس دائرے پر چاندی کے مرتبان باندھ دیے۔ اس نے آسمان میں شمع اور چراغدان کو پست ہستیوں کے مدار میں گردش دے دی۔ اس کی تخلیق سے پہلے عدم ہی عدم تھا، ہمیشہ سے جو قائم ہے وہ صرف اسی کی ذات ہے۔ اس نے عقل کو اپنی قدرت کی منادی بنایا اور مادے کو صورت قبول کرنے کے قابل بنایا۔ عقل کو اس نے چوکنا رہنے کی راہ عطا کی۔ تو بتا تو عقل کے مرتبے کا کیا تصور رکھتا ہے؟ بھلا قلم کا فنکار انسان میں ازلی ذات کی تصویر کیسے کھینچ سکتا ہے؟ آگ، ہوا، پانی، مٹی، آسمان اور آسمان سے بھی اوپر عقل اور روح اور ان کے بیچ فرشتے، حکمت، زندگی اور غیر مادی صورتیں، یہ سب جان لے کہ صرف ایک ہی حکم سے وجود میں آتے ہیں اور وہ اللہ کا حکم ہے۔ وہی ہے مادی اشیاء کی اصل اور بنیاد، فضل کا خالق، شکر اور شکر گزار انسان کا بنانے والا۔ اس نے اس فانی دنیا میں اور اگلی جاوداں دنیا کے سفر کی راہ میں عمل اور طاقت کو ایک ساتھ جوڑ دیا ہے، اور عالم امر میں اس کی ہماگیر قدرت نے طاقت کو عمل سے حاملہ کیا، عمل کے لیے ایک جگہ پیدا کی اور ہر صاحب طاقت کے لیے اس کا پیدا کردہ نتیجہ۔ امثال و نصیحتوں پر۔ فقر چہرے کی سیاہی ہے اور مثلوں کا بیان بہترین کلام ہے، اور دنیا کوچ، تبدیلی اور ہجرت کا گھر ہے۔ اپنی سیاہی کو سنبھال کر رکھ، کیونکہ تو اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ چہرے کی سیاہی کبھی رنگت نہیں بدلتی۔ چہرے کی سیاہی کے ساتھ خوشی ہے، جبکہ سرخ رخساری بہت کم خوشی لاتی ہے۔ دل کی آگ کے پیچھے جھلسا ہوا طالب ہمیشہ چہرے سے کالا ہوتا ہے، اگرچہ وہ تکلیف میں ہے، مگر وہ کالا حبشی اپنی سیاہی میں ہی مسرت پاتا ہے۔ اس کی خوشی حسن سے نہیں بلکہ خوشبو سے ہے۔ بلال کے جوتے کے چاند کا جلوہ نئے چاند کی چمک سے زیادہ روشن ہے۔ اگر تو نہیں چاہتا کہ تیرے دل کا بھید فاش ہو تو دونوں جہانوں میں چہرے کی سیاہی سنبھال رکھ، کیونکہ جو اپنے دل کی مراد چاہتا ہے اس کے لیے دن پردہ چاک کرتا ہے اور رات اسے اوڑھتی ہے۔ اپنا ہاتھ ان فانی خواہشات سے روک، جان لے کہ خواہش زہر ہے اور پیٹ سانپ کی مانند۔ یہ خواہش کا سانپ اگر تجھے کاٹ لے تو جلد ہی تجھے دنیا سے رخصت کر دے گا۔ اس راہ میں تو برائی کے اندر بھی خیر ہے۔ آب حیات اندھیروں کے بیچ میں ہی ملتا ہے۔ سیاہی سے دل کو کیا غم، جبکہ رات دن سے حاملہ ہے، اور وہ لوگ جو اس پرانی ویران بستی میں بے کھائے پیے قید ہیں، وہی لوگ جب اللہ کے باغ میں ناز سے چلتے ہیں تو ہر قسم کی تعلیم و نصیحت کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے سوا زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ سب راہ حق سے باہر ہے۔ خود کو گم کر دینا ہی سب کا پوشیدہ مقصد ہے، اور پاکیزہ روحوں کی پناہ صرف اللہ کے کلمے میں ہے۔ اے وہ کہ تو نے زمانے کی چادر لپیٹ دی ہے اور 4 و 9 سے آگے گزر گیا ہے، تو اب زندگی اور عقل سے بھی ایک قدم آگے بڑھ تاکہ تو اللہ کے حکم تک پہنچ سکے۔ تو دیکھ نہیں سکتا کیونکہ تو رات کو اندھا ہے، اور دن کو بھی تیری آنکھ ایک ہی ہے، جیسے نادانوں کی حکمت۔ میں تجھ سے اشارے کنایوں میں بات نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے رستے میں عرفانی معانی اور تمثیلوں کے ساتھ کلام کرتا ہوں۔ جب تک تو باطل سے آگے نہیں بڑھتا اللہ وہاں نہیں ہوتا، کیونکہ کامل حق اس نیم روشن جھلک میں نہیں ملتا۔ جان لے کہ ابدیت کے سفر کا توشہ ہے، لا خیر کوئی بھلائی نہیں۔ یہ تیری قوت و توانائی ہے، اور لا شیء کچھ بھی نہیں، یہ تیرا سونا و سرمایہ۔ لا خیر اہل دولت کی طاقت ہے، اور لا شیء شراب نوشوں کی باطنی حکمت۔ اللہ کی ضرورت اور اس کے سوا ہر چیز کی بے نیازی کے باب میں وہ اپنی تدبیروں میں مکمل بے نیاز ہے۔
تجھ سے بھی اور مجھ سے بھی اس کی بے نیازی کو کیا فرق پڑتا ہے کہ تو کافر ہے یا مومن ہے؟ اس کی کمال ذات کو کیا پرواہ کہ یہ ہے یا وہ؟ جان لے کہ اللہ حقیقی وجود رکھتا ہے، اس کے فیصلے اور انصاف پر مبنی منصوبوں کے تحت یہی بے نیاز رب تجھ سے عنایت کا طالب دکھائی دیتا ہے، اور وہی نگہبان تجھے شکر ادا کرتا محسوس ہوتا ہے۔ تو یوسف کو بڑا اور بھیڑیے کو چھوٹا سمجھتا ہے، مگر اللہ کے ہاں یوسف اور بھیڑیا ایک ہی جیسے ہیں۔ اس کی رحمت کے لیے مدد ہو یا مخالفت، کیا فرق؟ اس کے غضب کے لیے موسیٰ اور فرعون کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ تیری عبادت یا نافرمانی، یہ صرف تیرے لیے عزت یا رسوائی ہے۔ اس کے نزدیک تو دونوں کا رنگ ایک سا ہے۔ اسے عقل سے کیا بزرگی یا بجلی سے کیا عظمت، اسے روح یا آسمان سے کیا رفعت، یہ سب تو اسی کی مخلوق ہیں۔ خوش بخت ہے وہ انسان جو اللہ کی طرف سے چنا گیا ہو۔ آسمان اور وہ جو اسے گھماتا ہے یعنی اللہ، ان دونوں کا تعلق ایسا ہے جیسے چکی کا پاٹ اور چکی گھمانے والا۔ عقل مطیع اور تصرف مطلق کا تعلق ویسا ہے جیسے سنگ تراش اور وہ مادہ جسے وہ تراشتا ہے۔ یہ جو آسمان و زمین کی بیتاب گردش ہے، یہ گویا کسی اژدہے کے منہ میں ایک چیونٹی کی حرکت ہے۔ اژدہا اسے نگلتا نہیں، مگر یہ بے خبر فلک پھر بھی اپنے مدار میں گھومتا چلا جاتا ہے۔ اس نے مصیبت کی چکی کے پہیے پر ایک کام مقرر کر دیا ہے جو خود بے خبر ہے اور فنا کے دائرے میں بند ہے۔ اپنی زندگی کو اللہ کے وقت کی وسعت میں ایک ذرہ سمجھ۔ اس کی ضیافت کے ساتھ ہمیشہ ایک آزمائش بھی موجود ہے۔ تو جانتا ہے کہ تیرا پیالہ چلنے کے لیے 4 پاؤں رکھتا ہے، مگر یاد رکھ اگر تو اس کی خدمت میں بھی مسلسل لگا رہے تب بھی تو اس کے رستے تک صرف اسی کے فضل سے پہنچ سکتا ہے۔ وہ غلام جو اللہ تک رسائی کا طالب ہے کب اور کیسے اپنی عقل یا ہاتھ پاؤں سے اس تک پہنچ سکتا ہے، جبکہ وہ شخص جو اپنے جسم میں بس اپنے ہاتھ پاؤں کی پہچان تک پہنچا ہے وہ رب تک کیسے پہنچے گا؟ اپنے آپ کو حقیر جاننے اور عاجزی اختیار کرنے کے باب میں تجھ کو انکساری زیبا دیتی ہے، زبردستی تیرے شایان شان نہیں۔ ایسا جیسے ایک ننگا پاگل شخص اگر شہد کی مکھیوں کے چھتے میں جا گھسے تو وہ کہاں زیب دیتا ہے۔ چھوڑ دے اپنی طاقت پر فخر، اپنے آپ کو انکساری کے سپرد کر تاکہ تو آسمان کی بلندیوں کو اپنے قدموں تلے روند سکے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ اگر حق کی نگاہ سے دیکھا جائے تو تیری طاقت محض ایک فریب ہے اور تیری عاجزی ہی حقیقت۔ اگر تو اپنے آپ کو طاقتور اور مالدار سمجھتا ہے تو تو اندھا اور بہرا ہے۔ تیرے چہرے کا رنگ اور تیرا سونا سرخ ہے، تیرا لباس رنگین ہے، تو پھر سمجھ لے تیری عزت رسوائی بنے گی اور تیری راحت فساد کا سبب۔ اللہ کے در پر اپنی طاقت کے غبار میں نہ آ۔ اس راہ میں ہیرو وہی بنتا ہے جو انکساری کا لباس پہنتا ہے۔ یہ قرض ادا کرنے سے نہیں بلکہ اپنی محتاجی کو بیچ دینے سے نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کی قدرت کو اپنی بے بسی کی آنکھ سے نہ دیکھ۔ اے میرے مولا، ایسی بے ادبی نہ کر۔ جب تک تو اپنی طاقت کے بل پر کھڑا ہے تو لباس بھی پہن اور کھانا بھی کھا، لیکن جب تو اللہ کی پناہ میں آ جائے تو نہ تو سیتا ہے نہ تو چاک کرتا ہے۔ اے دوست، جو کچھ بھی ہے وہ اسی سے ہے۔ تیرا اپنا وجود تو ایک دعوے کے سوا کچھ نہیں۔ بے وقوفی کی باتیں مت کر۔ اگر تو خود کو کھو دے تو تیرا گرد و غبار بھی مسجد بن جائے گا۔ اگر تو اپنے آپ کو تھامے رکھے تو تیرا دل آگ کا مندر بن جائے گا۔ اگر تو اپنے آپ کو تھامے رکھے تو تیرا دل جہنم ہے۔ اگر تو خود کو چھوڑ دے تو جنت ہے۔ اگر تو خود کو فنا کر دے تو سب کچھ مکمل ہو جاتا ہے، اور تیرا خود ہونا تو ایک بگڑا ہوا وحشی گھوڑا ہے۔ تو ہی تو ہے، اسی سے محبت و نفرت جنم لیتی ہے۔ تو ہی تو ہے، اسی سے ایمان اور کفر پیدا ہوتے ہیں۔
بس ایک غلام بن جا، بے حصہ بے نصیب، کیونکہ فرشتہ نہ بھوکا ہوتا ہے نہ سیر۔ خوف اور امید تجھ سے نصیب کو چھین لیتے ہیں، لیکن جب تو خود فنا ہو جاتا ہے تو نہ خوف باقی رہتا ہے نہ امید۔ جو الو بادشاہ کے محل میں رہتا ہے وہ بدشگونی والا بد نصیب اور مجرم ہوتا ہے، مگر جب وہ اپنے ویرانے پر قانے ہو جاتا ہے تو اس کے پر عنقا کی شان سے زیادہ خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ کستوری پانی یا آگ سے خراب ہو سکتی ہے، لیکن کستوری کی تھیلی کو کیا فرق پڑتا ہے خشک ہو یا گیلا؟ اللہ کے در پر کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی مسلمان ہو یا آتش پرست؟ کیا فرق ہے کہ آتش کدہ ہو یا راہب کا حجرہ؟ آتش پرست ہو یا عیسائی، نیک ہو یا گناہ گار، سب طالب ہیں اور مطلوب صرف وہی ایک ہے۔ اللہ کی ذات اسباب سے پاک ہے، تو پھر تو سبب کے لیے جگہ کیوں ڈھونڈتا ہے؟ دین کا سورج کبھی تعلیم سے طلوع نہیں ہوتا۔ جب حق کا نور ظاہر ہوتا ہے تو چاند ڈوب جاتا ہے۔ اگر ولی نیک ہو تو وہی اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر بادشاہ بدکار ہو تو وہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اگر تو نجات چاہتا ہے تو خود نیک عمل پر ثابت قدم رہے، تو اللہ کی قضاء و قدر سے کیوں لڑتا ہے؟ اس ہفت روزہ ٹھہراؤ میں ہونا تو نہ ہونا ہے، آنا تو جانا ہے۔ دوڑ پڑو کا کلمہ پڑھ، کیونکہ قیامت کے دن مومن پکارے گا، راستہ دو۔ مصطفیٰ نے فرمایا، کیا خوب! اسی کے باعث موسیٰ کا ہاتھ چاند بن گیا اور خلیل اللہ رحم دل ہو گئے۔ افواہ کے واؤ نے انہیں ایمان کی سچائی اور عقیدے کی عظمت و جلال عطا کی۔ پھر جب افواہ سے واؤ نکل گیا تو باقی کیا بچا؟ آہ کیا ہی عجب! آہ باقی رہا اللہ کی یادگار کے طور پر، اور اس کا دین اسی کے ظہور کی ایک جھلک ہے۔ سور پھونکے جانے سے پہلے اپنے آپ کو فقر کی تلوار سے مار ڈال۔ اگر یہ قبول ہو جائے تو آرام میں ہے، اگر نہیں تو ایسے سمجھ جیسے یہ سب کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ اگر تو چھوٹا ہو یا بڑا، یا تو سرے سے آئے ہی نہ، اس کے در پر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا دن صرف مرغ کی آذان کے لیے طلوع ہوتا ہے؟ وہ تو اپنے وقت پر خود ہی ظاہر ہوتا ہے۔ تیرا ہونا اور تیرا نہ ہونا اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تیرے جیسے تو کئی آتے رہتے ہیں۔ جب روشنی کا چشمہ ابل پڑتا ہے تو اسے کسی کوڑے کی مار کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر یہ سارا جلوہ تو محض مٹی اور پانی ہے۔ حقیقی زندگی اور روح تو وہی ہے۔ ایک مٹھی تنکے کی راستہ دو کی صدا کیا اثر رکھتی ہے؟ صرف اسی کا نور ہی راستہ دو کہنے کا حق رکھتا ہے۔ تیرا جو چراغ ہے وہ تیرا اپنے اوپر بھروسہ ہے، مگر سورج تو اپنی روشنی میں خود ظاہر ہوتا ہے، اور اس شعلے کو ٹھنڈی ہوا بجھا نہیں سکتی، جبکہ آدھی چھینک اس کی زندگی چھین لیتی ہے۔ تو جان لے تیری راہ اس گلی میں نہیں، اگر کوئی راہ ہے تو وہ تیری آہوں کی راہ ہے۔ تم سب عبادت کی راہ سے دور ہو، مہینوں اور برسوں گمراہ امیدوں کے پیچھے خچروں کی مانند بھٹکتے پھرتے ہو۔ چونکہ تو کبھی نیک ہے کبھی بد، اسی لیے تو اپنے بارے میں خوف زدہ بھی ہے اور پر امید بھی۔ مگر جب تیری دانائی اور شرم کا چہرہ سفید ہو جائے تو جا اور جان لے کہ خوف اور امید ایک ہی چیز ہیں۔ بادشاہ کی عدل گستری اور رعایا کے اطمینان کے باب میں ایک دن حضرت عمر نے راستے میں چند لڑکوں کا ایک گروہ دیکھا جو سب کے سب کھیل میں مشغول تھے اور ہر ایک اپنے آپ پر فخر کر رہا تھا۔ ہر کوئی کشتی لڑنے کے لیے تیار کھڑا تھا، عربی دستور کے مطابق اپنا سر ننگا کیے ہوئے۔ جب حضرت عمر کی نگاہ ان لڑکوں پر پڑی تو ان کے چہروں کی خوشی کا پردہ خوف سے چاک ہو گیا۔ وہ سب کے سب جلدی سے بھاگے سوائے عبداللہ بن زبیر کے۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا، تم میرے سامنے سے کیوں نہ بھاگے؟ انہوں نے عرض کی، اے نیک سیرت خلیفہ، میں تجھ سے کیوں بھاگتا؟ نہ تو ظالم ہے نہ میں مجرم ہوں۔
اگر کوئی بادشاہ پرہیزگار اور عادل ہو تو اس کی رعایا اس کے عدل پر خوش ہوتی ہے، لیکن اگر وہ ظلم کی طرف مائل ہو تو وہ اپنے ملک کو تباہی میں ڈال دیتا ہے۔ جب تو نے عدل کا توشہ اپنے ساتھ کر لیا تو تیرا گھوڑا دونوں منزلوں کو پیچھے چھوڑ گیا۔ جس کو اپنی نیکی کا ادراک ہو اس کے لیے قبولیت یا رد، اچھائی یا برائی کیا معنی رکھتی ہے۔ نیک بن جا تو سر درد سے بچ جائے گا، اگر تو بدکار ہوا تو سارا عہد و پیمان توڑ دے گا۔ تو اللہ کے عدل پر اس قدر حیران رہے کہ ہر چیز کی یاد تیرے دل سے نکل جائے سوائے اسی کے۔ اللہ کی حمد و ثنا کرنے پر، اس دنیا کے دوستوں کے نام پکارنے اور دکھی انسانوں سے دل لگانے کو تو کیسا جانتا ہے؟ یہ تو گویا بوڑھی عورتوں کو آواز دینا ہے۔ اگر ظلم بھی اللہ کے حکم سے ہو تو وہ بھی عین عدل ہے، اور زندگی جو اللہ کی یاد سے خالی ہو وہ محض ہوا ہے، ایک بے معنی سانس۔ وہی ہنستا ہے جو اللہ کے باعث رویا، لیکن وہ دل جو اس کی یاد میں نہ ہو وہ تو سنگ کی مانند سخت ہے۔ جب تو اس کا نام لیتا ہے تو محفوظ ہو جاتا ہے، تیرا قدم راہ حق پر جم جاتا ہے۔ اپنی زبان کو اس کے ذکر سے تر رکھ جیسے مٹی بارش سے تر ہو جاتی ہے، تاکہ وہ تیرے منہ کو گلاب کی مانند سونے سے بھر دے۔ وہ دانشور کی روح کو زندگی دیتا ہے، لیکن جو نفس پرست ہے اس کے دل کو وہ پیاسا چھوڑ دیتا ہے، تاکہ تیرا ارادہ اور فیصلہ درست ہو۔ تو اس کے در کو چھوڑنے کی جرت نہ کر، اور جو لوگوں کے آس پاس کی باتوں میں لگا رہتا ہے وہ تو محض ایک بے فکرہ احمق ہے۔ صالح کے صالح اور شیخ کامل کے باب میں سوری عاجزی کے طور پر اور نیک شہرت کے طلبگار بن کر بایزید بسطامی سے ایک عمدہ سوال پوچھتے ہیں، روتے ہوئے، اے مرشد بتا ظالم کون ہے؟ مرشد نے اسے شریعت کا ایک گھونٹ پلایا اور کہا، ظالم وہ بد نصیب ہے جو دن یا رات کا ایک لمحہ اللہ کی یاد سے غفلت میں گزار دیتا ہے، وہ اللہ کا فرما بردار بندہ نہیں ہوتا۔ اگر تو ایک سانس بھر کے لیے اللہ کو بھول جائے تو تجھ سے بڑھ کر بے حیا اور ظالم کوئی نہیں، لیکن اگر تو حاضر باش ہو جائے اور اس کے نام کا ذکر کرے تو تیرا اپنا وجود اس کے حکم کی بجا آوری میں فنا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح یاد رکھ کہ تیرے دل و جان میں ایک لمحہ بھی غفلت نہ آئے۔ یاد رکھ اس شیر جیسے جری راہی کا فرمان جو ہر دم بیدار رہتا تھا، اپنے رب کی عبادت اس طرح کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو ایسا نہ کر سکے تو تجھے پکارنا پڑے گا، مدد مدد۔ پس اس دنیا اور آخرت دونوں میں اس طرح عبادت کر جیسے تو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اگر تیری آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی تو یاد رکھ تیرا خالق تجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا ذکر صرف جد و جہد کی راہ میں ہوتا ہے، وہ محض مراقبے کی مجلس میں نہیں۔ اگرچہ ابتدا میں ذکر رہنما بنتا ہے مگر انجام پر وہ خود مٹ جاتا ہے، جیسے غواص سمندر میں موتی تلاش کرتا ہے مگر وہی پانی اس کی آواز کو بھی دبا دیتا ہے۔ جب وصال ہو جائے تو وہی وہ کہنے کی کیا حاجت؟ اگر تو حاضر ہے تو پھر یا رب کہاں ہے تو کی صدا کیوں؟ جو اس کی حضوری میں ہوتے ہیں وہ اس کے جلال میں غرق ہو جاتے ہیں، اور جو دور ہیں تو ان پر لازم ہے کہ وہ روئیں۔ سن فاختہ کی پکار، وہ جدائی کا نوحہ ہے، لیکن محض 2 دانے جو اسے ملیں وہ خوش ہو جاتی ہے، مگر جو حقیقی سکون چاہتا ہے وہ قبر میں وحدت کے نور کی تلاش کرتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے قبر جنت کا باغ ہے، اور جنت بھی اس کی نگاہ میں بے رونق ہے۔ پھر تو واقعی اس وقت حاضر ہوتا ہے جب تو روح کے ساتھ دارالسلام میں داخل ہو، نہ کہ صرف جسم سے۔ جب تک تو اس بے سود تلاش کی سرزمین میں ہے تو یا تو پیچھے ہی پیچھے ہے یا آگے ہی آگے، لیکن جب سالک کی روح کچھ قدم آگے نکلتی ہے تو محبت لگام تھام لیتی ہے۔ کفر موت ہے، دین زندگی، یہی تمام اقوال کا خلاصہ ہے۔
جو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نفس کی لذت میں کھو جائے وہ سالہ سال جہنم اور عذاب میں قید ہو جاتا ہے۔ تو یہ عزت اور بلند مرتبہ کس کو نصیب ہوگا؟ صرف اسے جو اصول اسلام کا حامل ہو اور جو اس دنیا سے اس دوسری دنیا کی طرف محبت اور جد و جہد کے ساتھ بڑھتا ہو۔ ایسا شخص اپنی جان کی بات نہیں کرتا، کیونکہ جو اس راہ پر چلتے ہیں انہیں زندگی کا غم اور روح کا درد نہیں ہوتا۔ جب تو اس بیکار تلاش کی دنیا سے گزر جائے تو پھر جا کر زندگی کے اصل چشمے کو تلاش کر۔ فریب کے گھر کے بارے میں، موت اس راز کے گھر کی چابی ہے، اور جب تک موت نہ آئے سچے دین کا دروازہ نہیں کھلتا۔ جب تک یہ دنیا قائم ہے حق کا ظہور نہیں ہوتا۔ جب تک تو خود موجود ہے خدا تیرے لیے موجود نہیں۔ جان لے تیری انا ایک مہر بند صندوق ہے، اور اس کے اندر جو محبت کا موتی چھپا ہے وہی تیرا ایمان ہے، تیری روشنی ہے۔ گزرا ہوا وقت اس پر مہر لگا چکا ہے اور اسے آئندہ وقت کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ جب تک تو زندگی کو وقت کی گردش پر چھوڑے رکھے گا تجھے کبھی یہ معلوم نہ ہوگا کہ اس صندوق کے اندر کیا ہے۔ صرف موت کا ہاتھ ہی اس کتاب کی گرہ کھولے گا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ جب تک انسان کا سانس تیرے اندر باقی ہے تیری روح کے مشرق میں ایمان کی صبح طلوع نہیں ہو سکتی۔ تو بادشاہ کے دروازے یا اس کے ایوان تک تبھی پہنچ سکتا ہے جب تو دنیا کی سردی و گرمی جھیل لے۔ فی الحال تو غیب کی دنیا سے ناواقف ہے اور نیکی و بدی میں تمیز نہیں کر سکتا۔ وہ دنیا حواس سے ماورا ہے، اس کا سامان عام دنیا کی اشیاء جیسا نہیں۔ جب تو الہی فیصلے کے روبرو پہنچتا ہے تو روح قفس سے نکل کر باغ کی طرف اڑ جاتی ہے اور دین کا گھوڑا سبز میدان کا مانوس بن جاتا ہے۔ جب تک تو زندہ ہے سچا دین تجھے نظر نہیں آتا۔ تیرے مرنے کی رات ہی اس دین کا دن پیدا کرتی ہے۔ ایک صاحب حکمت انسان جس کا ہر لفظ فتوے کی حیثیت رکھتا تھا کہتا ہے خواہش اور سرکشی کے باعث لوگ سوئے ہوئے ہیں، اور جب موت اپنا چہرہ دکھاتی ہے تو وہ جاگ جاتے ہیں۔ یہ دنیا کے سب لوگ سوئے ہوئے ہیں، سب ایک ناپاک دنیا میں جی رہے ہیں۔ ان کی خواہشیں جو اس دنیا سے آگے نہیں جاتی وہ محض عادتیں ہیں، دین نہیں۔ فنا کے دروازے پر دستک دینا ہی دین ہے اور اسی میں کامیابی ہے۔ جس نے دنیا کی حقیقت کو حقیر جانا اسے کہو مصطفیٰ اور آدم کو دیکھو، اور جو زیادہ طلب رکھتا ہے اسے کہو عاد اور قارون کو دیکھو۔ ایک کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا، دوسرا خوف میں لرزتا رہا۔ ازلی نے ایک کو مٹا دیا، دوسرے کا ہاتھ پشیمانی سے بانسری بن گیا۔ عاد پر عذاب کی آندھی آئی اور قارون کا گھر ملعون مٹی بن گیا۔ اگر تو مصیبت کے خوف سے صداقت کی خاطر خود کو جھاڑی کی طرح جلا ڈالے تو کیا نقصان ہے؟ راہ حق کے مسافروں کے سامنے اپنا چہرہ نہ چمکا بلکہ اپنے نفس کو راکھ کر دے۔ تیری جو خوبصورتی ہے وہ دراصل تیری ہوس ہے۔ جب تیرا ہونٹ سچے دین کی دہلیز کو چھو لے گا تو عیسیٰ بن مریم تیرے آستین میں ہوں گے۔ اس راہ میں تو خود کو پگھلا دے، اپنی جان اور روح کو قربان کر راہ وفا میں ایسی جد و جہد کر کہ فنا کے ذریعے بقا پالے اور اللہ کے جام سے سرشار ہو جائے۔ یہ کائنات کا گھوڑا اور گیند اسی کے ہاتھ میں ہے جسے سچا دین زندہ کرتا ہے۔ جب تیری روح اس جام سے مدہوش ہو جائے تو کمال تک پہنچ چکا ہوتا ہے، نیستی سے ہستی میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہاں کا ہر آزاد انسان ایک غلام ہوتا ہے۔ پاؤں میں زنجیر، کان میں حلقہ، مگر وہ زنجیریں دنیا کے تخت و تاج سے بہتر ہیں اور وہ حلقہ عرب کے قیمتی کپڑوں سے بہتر ہے۔ جو کچھ اللہ دیتا ہے، چاہے وہ زنجیر ہو یا بوسیدہ کپڑا، وہ دراصل تاج و حریر ہے، کیونکہ وہی احسان کرنے والا ہے
اور وہی حسن عطا کرنے والا ہے۔ اگر تم محتاج ہے تو دھوکہ نہ کھا خوشی یا چالاکی سے جو قیمتاً خریدی جائے، بلکہ اسی میں خوش ہو اور اسی کے دین میں ہوشیار بن، تاکہ تو اللہ کے ہاں مقبول اور معزز ہو جائے۔ وہی شخص حکیم ہے جسے اللہ اٹھاتا ہے، اور وہی خوش نصیب ہے جسے اللہ تنہا نہیں چھوڑتا، اور وہی کامیاب ہے جو اللہ کا محبوب بندہ ہو۔ جب تو دنیا کی شاخیں کاٹ ڈالے گا اور موت کو گلے لگائے گا تو موت سے نہ گھبرائے گا اور حقیقی زندگی کے جہان کو پہچان لے گا۔ جب تیرا ہاتھ موت کی شاخ تک پہنچے گا تو تیرا قدم قدرت کے محل پر رکھے گا، اور اگر تیرا پاؤں ہدایت کے گنبد سے دور ہے تو وہ پاؤں نہیں بلکہ مدہوش دماغ ہے۔ شکر گزاری کے باب میں ناشکری کا مقام صرف غم کے دروازے پر ہوتا ہے، جبکہ شکر گزاری یقین کے ساتھ خزانے تک پہنچا دیتی ہے۔ بس شکر ادا کر تاکہ تو پائے زیادتی باطنی دنیا کی کھلی نعمتیں اور دیدار الہی۔ جب تو اس کے فیصلے پر صبر اختیار کر لے گا تو وہ تجھے شاکر بندے کے لقب سے نوازے گا۔ جو بھی اللہ کی طرف بڑھتا ہے وہ شکر کے بغیر کوئی بات نہیں کرتا۔ کون ہے جو اللہ کا شکر ادا کرنے کی مٹھاس کو بیان کر سکے؟ کون ہے جو اس کے نام کی تسبیح کے موتی تک رسائی پا سکے؟ وہی عطا فرماتا ہے اور وہی بدلہ بھی دیتا ہے، وہی کلام فرماتا ہے اور وہی جواب بھی عطا کرتا ہے۔ اگر اس نے تجھ سے اپنی محبت یا مہربانی کی کوئی شکل چھینی تو وہی یا اس سے بڑھ کر تجھے لوٹا دیتا ہے۔ اگر تیرے جسم کا ہر بال ایک زبان بن جائے اور ہر زبان تشکر کا ترجمان بن جائے، تب بھی وہ شکر کی اس توفیق کا شکر ادا نہ کر سکیں گے جو خود اسی کے فضل سے ملی۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی کوشش کرے، اور اگر وہ شکر ادا کرتا ہے تو وہ بھی اسی کے طفیل ہے۔ بدن و جان اس کی حکمت پر مست اور دل نغمہ سرا، اے رب تیرا شکر ہے۔ اور اگر یہ شکر نہ ہو تو جہاں تک علم و حکمت کی راہ کا تعلق ہے، عورت ہو یا مرد، جوان ہو یا بوڑھا، سب نفس کی دنیا میں اندھے ہیں اور چیونٹیوں اور مکھیوں کی طرح ننگے ہیں۔ اس کے غضب اور اس کی مہربانی کے باب میں جو لوگ شکر گزار ہیں وہ اس کی رحمت اور مہربانی پر جھک جاتے ہیں، اور جو کفر کرتے ہیں وہ اس کے غضب اور غیرت پر اعتراض کرتے ہیں۔ جو اللہ ناراض ہوتا ہے تو آنکھوں میں وہی رنگ جھلکتا ہے جو بہار کے چشمے میں ہوتا ہے۔ اس کی رحمت اور اس کا قہر اس نئے تخلیق شدہ جہان میں ایسے ظاہر ہوتے ہیں کہ کبھی کوئی مجوسی شک میں پڑ جاتا ہے اور کبھی کوئی گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس کی مہربانی بھی منبر پر ہے اور اس کا غضب بھی سولی پر۔ شکر گزاری کا انجام عزت کا محل ہے، جبکہ غفلت رسوائی کا سبب۔ اس کی مہربانی زندگی کو راحت دیتی ہے اور اس کا غضب روح کو آگ کی لپیٹ میں لے آتا ہے۔ مہربانی بندے کو خوش کرتی ہے اور قہر آدمی کو تماشا بنا دیتا ہے۔ جب اس کی رحمت کا لام ظاہر ہو تو قسمت کا دال غالب آتا ہے، اور جب اس کے غضب کا کاف نکلے تو کاف کا پہاڑ چاندی کی طرح پگھل جاتا ہے۔ سارا جہان اس کے غضب سے لرزاں ہے، نیک ہو یا بد سب پر ہیبت طاری ہے۔ جب اس کی رحمت کا جام سرفراز ہو تو صوفی کا جوتا وجد میں چھلانگ لگاتا ہے، لیکن جب قہر کا چہرہ نمودار ہو تو یہی وجد خود کو کچھوے کی طرح سمیٹ لیتا ہے۔ اس کا قہر محبوبوں کو پگھلا دیتا ہے اور اس کی مہربانی فقیروں کو پالتی ہے۔ چاہے ایمان ہو یا کفر، اسی نے تیری روح کو وجود دیا، اسی نے تیری فطرت کو انتخاب کی طاقت دی۔ جو بھی ہے وہ اسی کے لطف سے ہے۔ تیرے زندہ رہنے کا راز اسی کی مہربانی میں ہے۔ وہ اپنے قہر و رحمت سے مردوں کو زندگی دیتا ہے اور زندوں کو موت۔ اس کی حکمت بندوں کا خیال رکھتی ہے۔ اس کا فضل ہمارے کام پورے کرتا ہے۔ اس کا قہر ایک معمولی مچھر سے ایک سلطنت کے بادشاہ کو ہلاک کر دیتا ہے، اور جب وہ مہربانی کی زین کس لیتا ہے تو کیڑے مکوڑوں کے لیے ٹڈیوں کی صورت میں نعمت نازل کر دیتا ہے۔
جب اس کی رحمت نے کام کیا تو اصحاب کہف کے کتے کو غار میں مقام ملا، اور اس کا قہر چلا تو بلعام کی صورت ایک آدمی کتے میں بدل گیا۔ جب اس کی رحمت اتری تو جادوگر پکار اٹھے، ہمیں کوئی ضرر نہیں، اور جب قہر آیا تو ابلیس نے کہا میں بہتر ہوں۔ اللہ کے لیے نہ کوئی اچھا نہ برا، سب کچھ اسی کے قبضے میں ہے۔ اس کا قہر و رحمت چھوٹے بڑے نیک و بد سب پر یکساں اثر رکھتے ہیں۔ فرعون اس کے سامنے کانپتا ہے اور بادشاہ مٹی بن جاتے ہیں۔ کبھی ترک غلام کے ذریعے 100 ہزاروں کے جھنڈے گرا دیتا ہے، جب کہتا ہے اٹھ تو مردہ کفن گھسیٹتا کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب کہے مر تو زندہ بادشاہ پلک جھپکتے موت پا جاتا ہے۔ اس کی مہربانی سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں، لیکن جو اس کی بادشاہت میں سرکشی کرتا ہے وہ راہ ہدایت سے بھٹک جاتا ہے۔ اس کا زہر مجاہدوں کی غذا بن جاتا ہے، اور اس کا قہر متکبروں کی لگام۔ قہر سے ہیروں کی گردنیں ٹوٹتی ہیں، اور مہربانی سے کمزوروں کو دگنا حصہ ملتا ہے۔ اس کا عفو اتنا تیز ہے کہ ہمارے الفاظ اس تک پہنچنے سے پہلے معافی مل جاتی ہے۔ وہ توبہ قبول کرتا ہے اور صفحہ گناہوں سے صاف کر دیتا ہے۔ اس کی مغفرت خطا سے آگے نکل جاتی ہے۔ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ وہی روح عطا کرتا ہے، ہماری طرح روح رکھنے والا پیدا نہیں ہوا۔ وہ پردہ رکھتا ہے، چاک نہیں کرتا۔ وہ چرواہا ہے اور تو بھیڑ کی بجائے بھیڑیا پسند کرتا ہے۔ وہ بلاتا ہے اور تو خالی ہاتھ رہتا ہے۔ وہ نگہبان ہے اور تو خود کو بھلا بیٹھا ہے۔ واہ رے بے وقوف گناہگار! وہ ہماری فطرت کو خود سنوارتا ہے، ہم پر ہم سے بڑھ کر مہربان ہے۔ ماں سے بھی زیادہ محبت اس کی ہے، بے قیمتوں کو قیمتی بنا دیتا ہے۔ شکر اور صبر اس کے ہاں کافی عبادات ہیں۔ اس کا لطف عقل اور ظاہری راستوں کو بند کر دیتا ہے اور روح کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس کی شفقت تجھے چوروں سے بچاتی ہے جو پہاڑوں میں بستے ہیں، انہیں میدان میں بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اگرچہ وہ نظر نہیں آتا، لیکن تیرے دل کے راز جانتا ہے، جو تو نے اب تک کہا نہیں وہ سن چکا ہے۔ اور یہ سب کچھ ایک ایسی دنیا میں جہاں انسان سراپا ظلم اور جہالت ہے، اس کے کرم کا ثبوت ہے۔ اگر اس کی محض رحمت نہ ہوتی تو یہ مٹی کا انسان کیسے تاج پہن لیتا۔ اس کی مغفرت کا پڑاؤ گناہوں کے میدان میں ہے، اور اس کی مہربانی کی فوج آہوزاری پر لپک پڑتی ہے۔ جب عارف کی آہ پردہ ہٹا دیتی ہے تو دوزخ بھی خوف سے سپر ڈال دیتی ہے۔ اگر تو نے گناہ کیا تو وہ پھر بھی تجھ سے وفا کرتا ہے، وہ تجھ سے بڑھ کر تجھ پر سچا ہے۔ اسی کے فضل سے تو وجود میں آیا، ورنہ یہ بازار دنیا کیسے لگتا۔ جو خود کو مٹا دے اسی کو وجود ملتا ہے، جو پھسل جائے اسی کو دستگیری ملتی ہے۔ وہ بے سہاروں کا سہارا ہے، ہم جیسے خار و خس کو چن لیتا ہے۔ کیونکہ وہ پاک ہے اسی لیے پاکیزگی کو چاہتا ہے۔ پوشیدہ رازوں کا جاننے والا خاک کو بھی پسند کرتا ہے۔ اس کے علم کامل اور انسانوں کے دلوں کے حال جاننے کے بارے میں۔ وہ اپنی ہر مخلوق کے حصے کا رزق جانتا ہے، وہی عطا کرتا ہے اور چاہے تو اس کا متضاد بھی دے سکتا ہے۔ وہ تیرا حکمت عطا کرنے والا خالق ہے، لیکن اس کی حکمت سوچ کے گزرنے سے پاک ہے۔ وہ تیرے دل کے حال سے واقف ہے، کیونکہ وہ تیرے دل کا اور تیری مٹی کا پیدا کرنے والا ہے۔ اگر تو یہ گمان رکھے کہ اللہ ویسا جانتا ہے جیسے تو جانتا ہے، تو سمجھ لے کہ تیرے باطن کا گدھا تیری مٹی میں دھس گیا۔ وہ تیرے دل کی خواہش پیدا ہونے سے پہلے ہی جان لیتا ہے، وہ ارادے سے پہلے نیت کو پہچان لیتا ہے۔ جب تو کچھ کہے اس سے پہلے ہی وہ کام کر چکا ہوتا ہے۔ اللہ خوشی دیتا ہے اور غم دور کرتا ہے۔ اللہ تمہارے راز جانتا ہے اور انہیں محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے سامنے خاموشی زبان کی فصاحت ہے، اور تیری زندگی کا رزق ایسے دسترخوان سے آتا ہے جس پر روٹی نہیں،
انسان کی خواہش وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں اللہ نے پہلے سے اس کے لیے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ وہ اپنی مخلوق کی حالت جانتا ہے اور اسی کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اس نے تیرے لیے جنت میں مقام مہیا کر رکھا ہے تاکہ کل تو خوشیوں میں داخل ہو سکے۔ بس اتنا کافی ہے کہ وہ کہتا ہے تو خاموش رہے اور کچھ نہ کہے۔ وہ تلاش کرتا ہے تو معذور ہو کر بیٹھ جا، ادھر ادھر مت دوڑ۔ اللہ کی قدرت اور علم کامل کے سامنے ناداری اور لا علمی ہی سب سے بڑی حکمت ہے۔ بے بسی تجھے دانائی عطا کرتی ہے اور کمزوری تجھے بلند مقام بخشتی ہے۔ جو وجود کو عدم میں بدل سکتا ہے وہ عدم کو بھی وجود میں لا سکتا ہے۔ اسی کی رحمت رحم مادر کی حرکت کو روکتی ہے تاکہ اولاد اپنی شکل میں قائم ہو۔ اس کے رازوں سے بھری حکمت نے تیرا پیکر تراشا تو پھر تو کیسے یہ سمجھتا ہے کہ وہ تجھے نہیں جانتا؟ وہ تیرے حال کو تجھ سے بہتر جانتا ہے۔ تو کیوں جہالت اور دھوکے کے کوچے میں رہتا ہے؟ اپنے دل کے غم کا تذکرہ نہ کر، وہ خود بول رہا ہے، اسے تلاش کر، وہ خود تجھے ڈھونڈ رہا ہے۔ اگر ایک چیونٹی رات کی تاریکی میں پہاڑ کی چٹان پر خاموشی سے قدم رکھے تو بھی اس کا علم اسے دیکھتا ہے۔ اگر ایک پتھر پانی کی گہرائی میں رات کے اندھیرے میں ہلتا ہے تو بھی اللہ کا علم اس پر محیط ہے۔ اگر کسی چٹان کے دل میں ایسا کیڑا ہو جس کا جسم ایک ذرے سے بھی چھوٹا ہو تو بھی اللہ اس کی تسبیح و حمد کے راز کو جانتا ہے۔ تجھے راہ کی ہدایت دی گئی ہے اور اس کیڑے کو چٹان میں رزق عطا کیا گیا ہے۔ نہ کوئی صبر اللہ سے جدا ہو سکتا ہے، نہ کوئی چالاکی اسے دھوکہ دے سکتی ہے۔ وہ انسانوں کے ذہنوں سے ہمیشہ باخبر ہے، سو غور کر، یہی تیرا فرض ہے۔ اگر تو برے رویے سے منہ موڑ لے تو تیرا دل سچے اسلام پر قائم رہے گا، لیکن چونکہ تو اس کی رحمت کے بارے میں خوش فہمی رکھتا ہے اس لیے تیرے دل میں نور کی بجائے جہنم کی آگ ہوگی۔ کیونکہ تو اس کے علم کا لحاظ نہیں رکھتا تو پھر اس کی رحمت کی امید بھی نہ رکھ۔ اس کا علم سمجھ کا چراغ روشن کرتا ہے، لیکن اس کی رحمت نفس کو گناہ پر آمادہ کر دیتی ہے۔ اگر اس کی رحمت ہمیشہ پناہ نہ دیتی تو کوئی بندہ گناہ کرنے کی جرت نہ کرتا۔ اگر تو گناہ کرتا ہے تو وہ دو حالتوں میں سے ایک ہے۔ اگر تو سمجھتا ہے کہ اللہ نہیں جانتا تو شاباش ہے کافر کامل۔ اگر تو جانتا ہے کہ اللہ جانتا ہے اور پھر بھی گناہ کرتا ہے تو بہت خوب اے بے حیا اور کمینے۔ میں مانتا ہوں کہ کوئی انسان تیرے راز نہیں جانتا، لیکن اللہ جانتا ہے اور اللہ انسان سے کم نہیں۔ اگر وہ تجھ سے معافی چھپا لے تو شاید اسی کے علم کامل نے یہ جان لیا ہو کہ تو اس لائق نہیں۔ پھر اپنے اس رذیل عمل سے توبہ کر، ورنہ قیامت کے دن تو اپنے شرم کے سمندر میں ڈوبتا نظر آئے گا۔ اس کی سخاوت کے بارے میں، اور بے شک وہی روزی دینے والا ہے۔ جب وہ اپنے بندے کے سامنے رزق کا دسترخوان بچھاتا ہے تو ایسا کھانا عطا کرتا ہے جو اس کی ضرورت سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ زندگی، دن اور روزی سب اسی کی طرف سے ہیں۔ خوشی اور نصیب بھی اسی کے عطا کرتا ہے۔ وہ ہر ایک کا رزق مہیا کرتا ہے اور اپنے خزانے کے دروازے بند نہیں کرتا۔ کافر ہو یا مومن، محتاج ہو یا خوشحال، سب کو اسی کی طرف سے زندگی اور روزی میسر ہے۔ جب ابھی ضرورت کا حلق میں پھنسا ہوتا ہے تب تک اس کی سخاوت کا جیم بندے کو رزق پہنچا چکا ہوتا ہے۔ ہم روٹی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے اور بھوک ہی ہماری لذت ہے۔ وہ اپنے بندوں سے منہ نہیں موڑتا جب وہ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ اس نے بھوک دی ہے، وہی روٹی بھی دے گا۔ تیری روزی اور زندگی اللہ کے خزانے میں محفوظ ہے، لیکن تو اس کے فرمان کے باوجود یہ نہیں مانتا کہ وہی دینے والا ہے۔ اگر تیرا رزق چین میں بھی ہو تو تیری طلب کا گھوڑا تیار ہے کہ تجھے اس تک لے جائے، یا تیری نیند میں بھی وہ تجھے پہنچا دے۔ کیا اس نے تجھ سے یہ نہیں فرمایا، میں تیرا رب ہوں، ظاہر و باطن کو جاننے والا؟ زندگی میں نے دی، روزی میں ہی دوں گا، جو مانگو گے فوراً عطا کروں گا۔
تو جان لے کہ تیرے رزق کا معاملہ دن کی آمد کے ساتھ طے شدہ ہے، کیونکہ ہر دن اپنے ساتھ تیرے لیے ہدیہ لاتا ہے۔ جب تک اللہ کی مہربانی تیرے ساتھ ہے، تیری زندگی تیرے رزق کی ضمانت ہے۔ اپنی زندگی کی حفاظت کر، کیونکہ تو نے گویا اپنے رزق کی بھی حفاظت کر لی۔ روزی روٹی کے بعد یہاں تک کہ قبر کے دہانے تک اس ضمانت پر قائم رہے اور اپنی روٹی کھا، اور جب زندگی ختم ہو جائے تو بھی تجھے زندگی کی حقیقی خوراک ملے گی۔ اللہ نے کسی کو زندگی روٹی کے بغیر نہیں دی، کیونکہ زندگی کی بقا اسی سے ہے، اور جب زندگی جسم سے نکل جائے تو یقین جان اب تیرا اصلی رزق پہنچ چکا ہے۔ کم ظرف لوگ روزی کی فکر میں ڈرتے ہیں، لیکن سخی آدمی اپنی غذا کو دوبارہ گرم کر کے نہیں کھاتا۔ شیر اپنا شکار تنہا نہیں کھاتا، جب سیر ہو جاتا ہے تو باقی چھوڑ دیتا ہے۔ عورتوں کا کام ہے پرانی چیزیں سنبھالنا، مرد کے لیے ہے نئی صبح کے ساتھ نیا رزق۔ تیرا رزق اس علیم و قدیر کے ذمے ہے، نہ کہ کسی وزیر یا بادشاہ کے رحم و کرم پر۔ یہ تیرے دانت یا حلق یا نالی سے نہیں آتا، یہ اللہ کے در سے آتا ہے۔ کسی گھر کی سرداری غم کے ساتھ آتی ہے، خاص طور پر اس کے لیے جس کے پاس نہ دولت ہو نہ خزانہ۔ یہ سرداری خواہشات اور فکر سے بھری ہوتی ہے، اسے چھوڑ دے، اللہ تیرے لیے کافی ہے۔ ہمیشہ اپنا تکیہ اللہ پر رکھ، نہ کہ چکی یا بوری پر، کیونکہ اگر بادل 1 سال پانی نہ دیں تو جان لے کہ تیرا سارا کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ ایک حکایت۔ ایک بوڑھا آدمی اپنا سر باہر نکالتا ہے اور جب اپنے کھیت کو خشک اور بنجر دیکھتا ہے تو یوں دعا کرتا ہے: اے نئے اور پرانے کے مالک، ہماری روزی تیرے ہاتھ میں ہے، جو چاہے کر، ہمیں تجھ پر بھروسہ ہے۔ خوبصورت ہو یا بدصورت، تو سب کو رزق دیتا ہے، اور نہ بادلوں کے آنسو تجھ پر اثر کرتے ہیں، نہ کھیت کی ہنسی تجھے مجبور کر سکتی ہے۔ میں خوب جانتا ہوں تو وہ رزق دینے والا ہے جس کا کوئی سبب نہیں۔ میری زندگی اور میری روزی سب کچھ تجھ ہی سے ہے۔ تیرا ایک لاکھوں کے برابر بہتر ہے، کیونکہ تیرا تھوڑا بھی تھوڑا نہیں ہوتا۔ تیرے ایک شعلے سے لاکھوں ستارے چمک اٹھتے ہیں، اور تیری ایک بوند سے ہزاروں کھجور کے درخت اگاتے ہیں۔ جس کو اپنے رزق کا خوف ہو وہ مرد نہیں بلکہ عورت سے بھی کم تر ہے۔ ایک اور حکایت۔ کیا تو نے سنا نہیں کہ ایک قحط سالی کے زمانے میں کچھ پرندوں کو ایک مجوسی کے دروازے سے رزق ملا؟ بہت سے مسلمان اس سے بات کرنے آئے، اور ان میں سے ایک ذہین اور فصیح شخص بھی تھا۔ اس نے کہا: اگرچہ یہ چھوٹے پرندے تیرے دانے چگتے ہیں، مگر تیری یہ سخاوت قبول نہ ہوگی، کیونکہ تو مسلمان نہیں۔ مجوسی نے جواب دیا: اگر وہ مجھے قبول نہیں کرتا تب بھی وہ میری محنت تو دیکھتا ہے، چونکہ وہ خود کریم اور سخی ہے، وہ بخل اور سخاوت کو ایک جیسا نہیں سمجھتا۔ جعفر نے اللہ کی راہ میں اپنا بازو قربان کیا، اور اللہ نے اس کو بازو کے بدلے پر عطا کیے۔ تیرا عمل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور لوگوں سے تجھے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ لوگوں کے شور اور حرکت پر دھیان نہ دے، بس اپنا دل اس پر جما دے، تو غم اور قید سے آزاد ہو جائے گا۔ جتنا ممکن ہو اسی کو اپنا دوست بنا، اور لوگوں کو اپنے حساب میں شامل نہ کر۔ تیری روزی اللہ کے ازلی خزانے میں رکھی گئی ہے، اور اس کی دوستی ہی تیری زندگی ہے۔ یاد رکھ، یہ دونوں چیزیں یعنی روزی اور محبت عالم عشق و طلب میں ایسے ظاہر ہوتی ہیں جیسے فارسی کا پانی اور عربی کا باپ۔ خدا کی طلب میں جب تک تو موسیٰ کے نور سے اجنبی ہے، تو اندھا ہے دن کے لیے۔ جیسے عیسیٰ کے پرندے کی آنکھ روشنی کو نہ دیکھ سکے، چونکہ تو نے فقر کے راستے کی معرفت حاصل نہیں کی، تو چھپا ہوا ہے۔ جیسے پیاز کے اندر کا خول جو نہ نظر آئے نہ مہکے،
سب سے پہلے اس کے لطف آمیز پیار کے لیے اپنے سر کو نئے کی طرح پاؤں بنا دے، یعنی جھک جا، سر تسلیم خم کر اور تلاش میں لگا رہے، تاکہ تیری تلاش کی اس تکمیل کے بعد وہ مقام پا سکے جہاں تو جان لے کہ اب مزید تلاش کی حاجت باقی نہیں۔ کیا ایک سست آدمی نے جب اس کے دل کی زبان پر کاہلی کی سرگوشیاں ہوئیں حضرت علی سے نہ پوچھا، اے امیر المومنین، اے نفس کو منور کرنے والے، یہ بتاؤ کیا رات کی تاریکی بہتر ہے یا دن کی روشنی؟ مرتضیٰ نے فرمایا، اے سوال کرنے والے سن، اس غفلت کے پیچھے نہ بھاگ، کیونکہ اس راہ عشق میں جہاں روح کو سوز ملتا ہے وہاں اس راز کی آگ دن کی چمک سے زیادہ بہتر ہے۔ جس کی روح اس راہ سے جل اٹھی ہو وہ ٹھہرتا نہیں، نہ کسی پڑاؤ پر نہ کسی گام پر۔ جب تو اس عالم میں داخل ہو جائے جہاں محبت خود راز افشاں ہوتی ہے تو وہاں نہ تو باقی رہتا ہے اور نہ تیری عقل۔